असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, उसके तरीके, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट करना, एहतसाब करना, कदर पैमाई करना, तो इसके उमूमन दो बड़े तरीके हैं। एक को नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोलेंगे, एक को प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोलेंगे। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को गैर अजलाली तरीके बोलेंगे। ये गैर अजलाली तरीके शऊरी हालत में मालूम किए जाते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अजलाली तरीके ला शऊरी हालत में मालूम किए जाते हैं। अब अजलाली नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की दो किस्में हैं, एक सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, यानी मौजूई तरीका, मारूजी तरीका। मौजूई तरीके में क्या आता? मौजूई तरीके में केस स्टडी आता, ऑटोबायोग्राफी आता, बच्चों से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस आते। ऑब्जेक्टिव में क्या आता? ऑब्जेक्टिव में राइटिंग स्केल, क्वेश्चनर मेथड, सोशियोमेट्री और सवालनामे का तरीका, ये तमाम चीजें ऑब्जेक्टिव में आते। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें अजलाली तरीके हैं। अजलाली तरीके या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, इसमें से एक बिट कंपलसरी आता। तो मैं अजलाली तरीके के बारे में बोल रहा हूं आपको। अजलाली तरीके, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये बच्चे की लाशऊरी हालत होती है। इसमें पहला आजमाइशनामा है RIBT, रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। हर एक की तफसील पढ़ेंगे, पहले नाम सुन लीजिए। दूसरा है TAT, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। उसके बाद का है CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। उसके बाद है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके बाद है साइको ड्रामा, उसके बाद है सोशो ड्रामा, उसके बाद स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता। अब हम RIBT पर आ रहे, रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट पर आ रहे। इसको, इस आजमाइशनामे को हरमन रोरशाक ने पेश किया। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, 5 व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और 5 कलर वाले। इस पर रोशनाई यानी इंक के धब्बे डाले जाते हैं। धब्बों से जो शक्ल बनती है उसको, एक एक कार्ड को बच्चे को देखते हुए उस पर इज़हार ख्याल के बारे में कहा जाता है। बच्चा उस कार्ड को देखते हुए अपने जो ख्यालात, अपने जहन में जो ख्यालात आते हैं वो बोलता है। वो गलत नहीं होते, हर बच्चे के लिहाज से जवाब अलग अलग होता, लेकिन जवाब को सभी गलत नहीं होता। लेकिन उसके जवाब देने के दौरान टीचर उसको ऑब्जर्व करके उसके जवाब की बुनियाद पर उसकी शख्सियत की तामीर, उसकी शख्सियत का अंदाजा लगाता है। तो इसको मैं छोटी सी मिसाल से समझाता हूं। एक गिलास में, एक कांच का गिलास है, उसमें पानी आधा भरा हुआ है। अब बच्चे को पेश किया जाता, तो एक बच्चा ये बोलता कि इसमें आधा पानी है। तो ये जवाब पर बच्चे की शख्सियत का अंदाजा ये लगाया जाता है कि ये शख्स या ये बच्चा हर एक में मुस्बित चीजें देखता है, इसके पास मुस्बित अंदाज़े फिक्र है। नहीं, उसी को दूसरा बच्चा आधा खाली है, वो भी जवाब करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन उससे क्या अंदाजा लगता कि ये बच्चा हर एक में नुक्स देखता है, हर एक में कमी देखता है। तो इस तरह से उसकी शऊरी हालत का अंदाजा लगाते। तो ये RIBT हरमन रोरशाक ने मालूम किया। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड का साइज 11 into 9 इंचेस होता। इस आजमाइशनामे को 1921 में मालूम किया गया। उसके बाद है TAT, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट मौजूई तरीका है, अदराकी मौजूई तरीका। इसमें 30 कार्ड्स होते हैं। बाज वक्त 31 लिखा हुआ है, एक्चुअली 30 होते, 10 पे मेल हजरात की फिगर होती,
10 پر فیمیل کی ہوتی اور 10 پر میل اور فیمیل دونوں کی ہوتی. یہ تصاویر مبہم ہوتی. بچے اس کو دیکھ کر جواب بولنا چاہیے. اگر جواب کو تحریر کرو اگر بولتے ہیں تو وہ وائٹ کارڈ ایک جو بچا ہوا ہے وہ دیا جاتا ہے. 31واں. اس آزمائش نامے کو مرے اور مرگن نے معلوم کیا 1935 میں. اب بچے وہ فیگرز کو دیکھتے اشکال کو دیکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے. اس کے بعد CAT ہے چلڈرن پرسپشن ٹیسٹ. اس آزمائش نامے کو ڈاکٹر لیوپارڈ بیلاک، بعض بکس میں بیلاک اینڈ بیلاک نام دیا گیا، دونوں بھی برابر ہے. بیلاک اینڈ بیلاک نے معلوم کیا یا ڈاکٹر لیوپارڈ بیلاک نے معلوم کیا. اس میں 10 کارڈز ہوتے ہیں. یہ 10 کارڈز پر جانوروں کی تصاویر ہوتی ہے. تصاویر کو ایک کے بعد ایک بچے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بچہ اس تصویر کو دیکھ کر اپنے خیالات یا اپنے شعور میں آنے والے خیالات اس کو پیش کرتا ہے. عموماً یہ آزمائش نامہ 3 سے 10 سال کے بچوں کے لیے آزمایا جاتا ہے. اس کے بعد ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. اس آزمائش نامے کو راٹر اسٹین نے معلوم کیا. اس آزمائش نامے میں بچوں کے چنندہ ذخیرے الفاظ لیے جاتے ہیں اور ایک ایک لفظ پر بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرو. تو وہ ایک ایک ورڈ پر ورڈ کے لحاظ سے خیالات کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح اسٹوری کمپلیشن ٹیسٹ. نامکمل آزمائش نامکمل کہانی دی جاتی ہے. بچہ کہانی کو پڑھتا ہے اور اس کو مکمل کرتا ہے. وہ مکمل کرتے وقت یا کرنے کے بعد بچے کی شخصیت کا اندازہ اس کے جواب پر لگایا جاتا ہے. اس کے بعد سینٹنس کمپلیشن ٹیسٹ. نامکمل جملے دیے جاتے ہیں. اب اس کی خانہ پوری کرنا. مثال کے طور پہ میں ڈیش بنوں گا. اب ڈیش میں بچہ لکھتا میں ہیرو بنوں گا، میں سیاسی لیڈر بنوں گا، میں ٹیچر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا. جو بھی بچہ لکھ رہا اس سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگا. اس کے بعد ہے سائیکو ڈراما. سائیکو ڈراما بھی ایک نفسیاتی بیماروں کے لیے ہے. یہ ایک قسم کا نفسیاتی بیماروں کے سامنے ایک قسم کا ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے. ڈرامے کے کرداروں کو دیکھتے ہوئے نفسیاتی بیمار کسی ایک کردار کی نشاندہی کرتے ہیں. وہ نشاندہی سے وہاں موجود ڈاکٹر اس کی بیماری کا پتہ لگا کر اس پر علاج کے لیے آگے بڑھتا ہے. اسی طرح سوشو ڈراما. ڈراما کے معنی اے اور بی کے درمیان جو تفرقات ہیں، خیالات ہیں، الگ الگ خیالات ہیں. اے اور بی میاں بیوی ہو سکتے، اے اور بی بھائی بہن ہو سکتے، اے اور بی 2 بہنیں ہو سکتے. ان کے خیالات کا اندازہ لگایا جاتا ہے. یہ تھا پروجیکٹو ٹیکنکس. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. ایک بیٹ اس میں سے ڈیفینیٹلی آتا ہوں. اب آپ ہے نا اس میں یہ چونکہ موسٹ امپورٹنٹ ہے میں انمیوٹ کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ ڈاؤٹ ہے تو یعنی تو اسکرین پر ڈالیے، آپ میسج کی شکل میں ڈالیے. کسی چیز کو اور سمجھانا ہے تو سمجھا سکتے. ایک سوال آیا سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ اور ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کو راٹر اسٹین نے معلوم کیا. اسٹوری کمپلیشن ٹیسٹ اس کے بارے میں صراحت نہیں ہے. میں جتنے بکس پڑھا اس میں نہیں ہے، ہو سکتا دوسروں میں ہوں گے. اور اس میں جو پروجیکٹ ٹیکنکس میں جو سوال کا ہم ایکس کرتے ہیں وہ RIBT TAT CAT یہ تینوں میں سے میکسیمم ہوتا ہے. TAT تو کس نے پیش کیا؟ ابھی بولا تھا میں جواب. تھیمیٹک پرسپشن ٹیسٹ.
اس کو موریہ اور مورگن نے معلوم کیا. واٹ کو کون پیش کیا؟ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کو ابھی بولا نا میں، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کو راٹر اسٹین نے معلوم کیا. سوشومیٹری کے معنی لفظی معنی سماج میں مقبولیت. تو اب ہم بچوں سے تعلق سے بات کرتے ہیں تو کمرے میں مقبولیت، تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، کلاس ریپرزینٹیٹیو کا یا گرلس ریپرزینٹیٹیو کا سلیکشن کرتے. نوٹس بھیج رہے، صاحب بھیج رہے. اب ہم پھر مزید ابھی 5 منٹ ابھی اس کے بعد مزید آگے بڑھنا. ایک دوسرے کو کوئی نیکسٹ پرسنالٹی میں ہی ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں. ایڈجسٹمنٹ، مطابقت، عدم مطابقت. مطابقت کے بارے میں ہربرٹ اسپینسر یہ کہتا ہے کہ زندگی داخلی و خارجی تعلقات کی ہم آہنگی ہے. حیاتیاتی نقطہ نظر سے مطابقت برائے زندگی پر زور دیتا ہے. ایک تشفی بخش تعلق کا مطلب حقیقت کے مطالبے کو قبول کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی فرد ماحول کو اس لیے قبول کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی تسکین حاصل کرے اور مایوسیوں پر قابو پائے. فرد کے تجربات کے لحاظ سے ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے. عدم مطابقت، مخصوص حالات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مطابقت کہا جاتا ہے. اگر نہ ہوتی ہے تو اس کو عدم مطابقت بولیں گے. عموماً عدم مطابقت کی وجوہات کیا ہو سکتی؟ ایک تو صحت ہے، دوسرا نہایت اعلیٰ تمنائیں ہیں، تیسرا گھر و سماج سے متعلق عناصر ہیں، چوتھا مسترد بچے ہیں، پانچواں مسائلی بچے. اس کے بعد سگمنڈ فرائڈ کے ڈیفنس میکانزم کی تشریح، مدافعتی نظام. اس میں سے بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ایک بٹ آئے ڈیفنس میکانزم. تو پہلا ڈیفنس میکانزم ہے ریشنلائزیشن، معقولیت، یعنی میکنگ ایکسکیوز، یعنی ناکامی کو دوسروں پر ڈالنا. تو اب یہ ریشنلائزیشن کیا ہے، معقولیت کیا ہے؟ تو کمرے جماعت کے لحاظ سے معقولیت کے معنی یہ ہے کسی کام کو دینا، تب بچہ اس کو نہ کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کرنا. اس کی مثالیں ہم ایسا بول سکتے، آپ کو انگور توڑنے کے لیے کہا گیا تو آپ بول رہے ہیں توڑنا نہیں آتا، یہ نہیں بول رہے انگور کھٹے ہیں بول کے. وہ آپ کو ڈانس کرنے کے لیے بولا گیا تو آپ بول رہے آنگن ٹیڑھا ہے. تو یہ آپ کو جو چیز نہیں آتی دوسرے طریقے سے بول رہے ہیں. دوسرا ہے پروجیکشن. پروجیکشن کے معنی بلیمنگ ادرس، دوسروں پر دوسروں کو بلیم کرنا، یعنی کمزوریوں کا
میرے پاس جو کمزوری ہے اس کا ذمہ دار دوسرا شخص ہے، میں نہیں ہوں، اس انداز سے بولنا، یعنی کمزوریوں کا ذمہ دار دوسروں کو بنانا۔ نیکسٹ ہے فینٹیسی۔ فینٹیسی کی معنی ڈے ڈریمنگ، نامکمل خواہشات کو خواب میں پورے ہوتے ہوئے دیکھنا۔ اس کے بعد ہے ڈسپلیسمنٹ۔ ڈسپلیسمنٹ کی معنی لفظی معنی ہٹاؤ یعنی بدلنا ہے، یہاں پر سیگمنڈ فرائڈ کے لحاظ سے یا سائیکالوجی کے حساب سے ڈسپلیسمنٹ کے معنی دوسروں پر غصہ نکالنا۔ اس کے بعد ہے ریگریشن۔ ریگریشن کے معنی ہے ایکٹنگ چائلڈش، چھوٹے بچوں جیسا برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد ہے ریپریشن، انٹینشنلی فارگیٹنگ، جبری فراموشی، یعنی ناخوشگوار حالات کو زبردستی بھول جانا۔ اس کے بعد کمپنسیشن، تلافی۔ عموماً ہمارے پاس کمپنسیشن بولے تو کیا ورڈ آتا بولے تو اگر کوئی گورنمنٹ سروینٹ ڈیوٹی پر انتقال کر جاتا تو اس کی تلافی، اس کے کمپنسیشن کے لیے اس کے بیٹے یا بیٹی کو نوکری دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کمپنسیشن تلافی کے معنی کسی ایک میدان میں اگر کوئی فرد اپنا مقام پیدا نہ کر سکا تو دوسرے میدان میں اپنا مقام بنا کر خود کو منواتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے مدافعتی نظام ہو گیا۔ اس طرح سے ہم یہ شخصیت کے جتنے امپورٹنٹ ایریاز تھے اس کو کور کریں۔